साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। तमाम देखने वालों को, तमाम मुसलमानों को हमारी तरफ से गोरखधंधा टीम की जानिब से ईद मुबारक। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ईद जो है वो अच्छी गुजरी होगी। उन नामसाद हालात के बावजूद, जब दुनिया के अंदर जंग और जदल के हालात हैं, मैशत ख़राब है और ये एक अहम मजहबी फरीज़ा जो है वो आप उसको अंजाम दे रहे हैं। साहिबो, बड़ी अहम खबरें हैं। हम 2 दिनों के वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जिसमें शिया उलमा को सिपाह सलार ने धमकी क्यों दी, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इज़राइल और अमेरिका की एक दूसरे को वजाहतें हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान तैयार हैं, लेकिन किस बात के लिए तैयार हैं, ये इस साल की यकीनन बहुत बड़ी खबर होगी। ईरान ताहाल कामयाब है और सऊदीया दुबई परेशान हाल भी हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ का एहतजाज, रिहाई सोहेल अफरीदी का मैसेज, पैगामात, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो जंग है इसकी भी समझ आ गई जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने शिया मसलक के उलमा इकराम से जो है वो मुलाकात की। सबसे पहले देखिए साहिबो, थोड़ा सा तारीख़ को सामने रखते हैं। तारीख़ ये बताती है कि 1400 साल या उससे भी पीछे चले जाएं तो जब से दुनिया कायम हुई है, बाज़ चीज़ों की जो अहमियत है, जो हमने देखा, उसके मुताबिक ईरान, जिसके अंदर पिछले 47 ईयर से रजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है, निज़ाम को बदलने की कोशिश की जा रही है, ये ईरान तो 1400 साल उस वक्त से मौजूद है जब अमेरिका और बरतानिया मौजूद नहीं थे, जब पाकिस्तान भी नहीं था। ये ऐसे क्यों है साहिबो? अगर आप तारीख़ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 3 तहज़ीबें जो थी वो जब से दुनिया बनी है ये उस वक्त से हैं। रोमन्स, रोम वाले, यूनानी तहज़ीब, ग्रीस, यूनान, जिसको मौजूदा यूनान कहा जाता है, ये एक बहुत बड़ी तहज़ीब थी। फ़ारस, ईरान, जिसको आप मौजूदा जो ईरान है, तो इस ईरान का अहादीस के अंदर बाकी जगहों के ऊपर, बाज़ मकामात के ऊपर बड़ी इसकी अहमियत बयान की गई। साहिबो, 10 साल अमरीकी मदद से इराक़ ने ईरान से जंग नहीं जीती। 47 सालों से अमरीका और इज़राइल तमाम इस्लामी ममालिक के साथ मिल के गद्दारी करने के बावजूद भी ईरान को ज़ेर नहीं कर सके। देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है ना, अबनाए हुर्मुज़ जिसको कहते हैं, ये अल्लाह ने जो है वो मकामात बनाए हैं। और 2 समुंदर ऐसे भी हैं ना जिनका कुरान में ज़िक्र है, वो आपस में मिलते हैं, मर्ज नहीं होते। और फिर अल्लाह ताला कहता है कुरान में कि हमने ये जो समुंदर है इसकी तह के अंदर ना ख़जाने छुपा के रखे हैं, हीरे जवाहरात की बात होती है। अब जो अबनाए हुर्मुज़ है, ये एक ऐसी जगह है कि इससे अगर पेट्रोल की तरसील ना हो तो ना कोई एटम बम बनेगा, ना कोई चलेगा, ना मैशत आगे बढ़ेगी। वहाँ असला और मंशात की इनकम और डॉलर भी पीछे रह जाता है। तो इस सूरत हाल में जब सऊदी अरेबिया की और इज़राइल के कहने के ऊपर अमेरिका शामिल हुआ और ईरान के ऊपर हमला किया गया, अब ये बातें दुरुस्त कैसे हुई साबित? अब भी सऊदी अरेबिया कह रहा है कि पाकिस्तान को कि आप इज़राइल अमेरिका के साथ साथ आप भी हमारा साथ दीजिए, चूँकि ईरान ने कभी भी आपके बॉर्डर की तरफ बाड़ नहीं लगाई, कोई सुरंगें नहीं बनाई, कोई वहाँ पे जैमर्स नहीं लगाए, उसे कभी फिक्र ही नहीं हुई, क्योंकि ईरान को पता है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी हमसाया इस्लामी मुल्क है। तो अब जब शिया उलमा को सिपाह सलार यानी कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब ने बुलाया, तो उसमें उन्होंने धमकियाँ दी, हम आपको गोली मार देंगे, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आपका जो है वो हम कोर्ट मार्शल करेंगे, आपने बाहर नहीं निकलना। यहाँ बड़ी अहम बातें मैं आपके सामने रखूँगा। इससे साबित हुआ जब वो कहते हैं कि देखिए हम हालत जंग में हैं। हम कब हालत जंग में नहीं थे? वो हालत जंग ये है जो हमने खुद छेड़ी है अफ़गानिस्तान के साथ। तो साबित क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान की जंग महज ये बहाना, ये ड्रामा, ये चालबाजी थी कि हम बता सकेंगे हम हालत जंग में हैं, हमें मत छेड़िए, हम मदहोश हैं, मगन हैं। तो शिया की उलमा ने पहली बार, मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि बाकी उलमा को भी तो धमकियाँ मिलती रही, लेकिन शिया मसलक की उलमा ने अपने जुमे के खुतबे में
گزشتہ روز میٹنگ کے بعد بتا دیا ہمیں کیا کیا کہا گیا کہ کسی اور عالم نے یہ بات بیان کی. صاحبو یہ جو سپریم لیڈر آپ نام سنتے ہیں نا، لارجانی صاحب چلے گئے، آیت اللہ خامنائی، ان کے بیٹے مجتبیٰ علی خامنائی جو ہیں وہ آگے. یہ کوئی صرف سیاستدان نہیں ہے، یہ صرف سپریم لیڈر نہیں ہے، یہ صرف مذہبی پیشوا بھی نہیں ہے. مسلمان ہیں نا، ان کے اندر جہاد کا جذبہ ہے. یہ ہم عام باقی فرقوں سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ماننے اور محسوس کرنے والے لوگ ہیں، اور حضرت علی اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو ہم سارے مانتے ہیں. تو یہ لوگ اسی وجہ سے زیر نہیں ہوئے. تو اب اگر پاکستان، سعودی عربیہ اور اسرائیل اور امریکہ کے کہنے کے اوپر، کیونکہ معاہدہ ہے پاکستان کا دفاعی، پاکستان ان سے پیسے لیتا ہے، پاکستان کی مجبوری ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کہ شیعہ علماء کو کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، خبردار آپ نے کچھ کیا. تو یہ پہلے ہم نے دیکھا کہ خلیجی ممالک، یو اے ای، قطر، بحرین، کویت، سعودی عربیہ نے مل کے غداری کی، بغاوت کی، منافقین والا کام کیا اور اپنے اسلامی ملک کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی مدد میں چلے گئے. اب اگر پاکستان سعودی عربیہ سے دفاعی معاہدہ کر چکا ہے اور ان کے کہنے کے اوپر مکہ اور مدینہ کا دفاع نہیں کرے گا پاکستان، حالانکہ دفاعی معاہدہ تو سعودی عربیہ کا دفاع کرنا ہے. یہ اسرائیل اور امریکہ کے کہنے کے اوپر میڈل مین جو ان کا ہے سعودی عربیہ، اس کی ماں کے اوپر پاکستان اگر دفاعی معاہدے کو وجہ بنا کے پڑوسی اسلامی ملک ایران کے خلاف جاتا ہے تو شیعہ مسلک کے لوگ بڑے بھلے کم ہیں. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ صرف شیعہ مسلک کے لوگ جو ہیں وہ اگینسٹ ہوں گے. اس میں تو اس وقت پوری دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں، میں انہی خلیجی ممالک کی مثال دے دیتا ہوں، پاکستان کی مثال آپ سامنے رکھ لیجئے. ان کے حکمران، ان کے ایئر بیس، ان کی فورس تو اسرائیل اور امریکہ کی ماں کے اوپر ساتھ دے کے ایران کے خلاف تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن انہی تمام ممالک کے میجورٹی 70 سے 80% یا 90% جو عوام ہیں، ان کی ہمدردیاں تو ایران کے ساتھ ہیں. ان کو سمجھ آ گئی کہ ایران جو ہے وہ واحد ملک ہے اس وقت پوری دنیا میں اسلامی، جس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر جذبہ ہے لڑنے کا. تو جب عوام ان ممالک کے ساتھ ہیں تو پھر پاکستان اگر اس جنگ میں خدا نخواستہ اگر چلا گیا ایران کے خلاف، سعودی عربیہ کے کہنے کے اوپر اس کے پیچھے بورڈ آف پیس کی طرح اسرائیل اور امریکہ ہیں، تو یہ پاکستان کے اندر ایک نئی جنگ کو، نئے فساد کو جو ہے ہوا دے گا، جو کہ پاکستان کے لیے کسی صورت اچھی بات نہیں ہے. آپ اس میں جو مختلف فرقوں والے لوگ ہیں، مجھے بڑی شرم آتی ہے میں ایسے جب فرقے کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ہمیں صرف مسلمان ہونا چاہیے. تو بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان کو ایران کے خلاف سعودی عربیہ کے کہنے کے اوپر ان کے بلے دفاع کے لیے جانا چاہیے؟ دفاع کیا ہے؟ کرے نا ایران حملہ، اس کی جرت مکہ مدینہ اور خانہ کعبہ کے اوپر، کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، کھڑے ہو جائیں گے ایران کے خلاف. تو جب سعودی عربیہ اپنے ایئر بیس دے گا، آئل ریفائنریز جو ہیں وہ ایران کی تباہ کریں گے، گیس کے سورسز تباہ کریں گے، تو کیا ایران کو حق نہیں ہے کہ وہ سعودی عربیہ کے اندر جہاں امریکہ اور اسرائیل کے اڈے ہیں ان کے اوپر حملہ کرے؟ بالکل حق ہے. تو اب سعودی عربیہ اور دیگر جو دبئی اور جتنے ممالک ہیں خلیجی، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ایران کو مارنا چاہیے. بھائی کیوں مارنا چاہیے؟ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سعودیہ ایران کے خلاف کیوں ہے. بھائی ایران تو کبھی بھی بلا وجہ حملہ نہیں کرے گا جب تک آپ ان کو، اسرائیل اور امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے اور ایئر بیس نہیں دیں گے. اگر آپ ایسے نہ کریں تو ایران کہہ چکا ہے کہ ہم آپ کے اوپر کبھی حملہ نہیں کریں گے اور کسی بھی سویلین کو نہیں ماریں گے. تو ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں حکمران، خاص کر ان خلیجی ممالک کے، وہ عیاش پرست ہیں. یہ رجیم چینج کے بدلے میں سعود قبیلہ جو ہے وہ اس کو سعودی عربیہ میں اور دبئی میں ان سب کو بادشاہت ملی ہے. انہیں یہ ڈر ہے کہ کل اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے اگر ہم ان کے ساتھ نہ رہے. دیکھیے دفاع پاکستان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا سعودی عرب نے اور امریکہ کے ساتھ بھی کیا ہے. پاکستان کو پتہ نہیں کتنے 100 ارب ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے 500 ارب ڈالر رکھے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں، وہ بھی بطور ادھار، اور 1 ٹریلین ڈالر پر ایئر جو ہیں وہ دفاع کے لیے امریکہ کو دے دیتے ہیں، گھر کی مرغی دال برابر. تو انہیں یہ ہے کہ کل کہیں امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ہمیں اقتدار سے فارغ نہ کر دیں. عمران خان صاحب نے ایک بار بیان دیا تھا نا کہ یہ بادشاہت کا نظام جو ہے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. تو انہیں وہ لوگ اچھے ہی نہیں لگتے جو ان کے سسٹم کو، ان کے نظام کو، ان کی عیاشیوں کو، ان کے حالات اور واقعات کو چیلنج کریں. تو یہ شیعہ علماء کو جو عاصم منیر صاحب نے بات کی اور دھمکی دیا، یہ ان کی شان نہیں ہے، یہ غلط کیا انہوں نے. اور علماء نے آ کے بتا دیا، میں مناسب نہیں ہے، میں نے خود ویڈیو دیکھی ان کے خطبے کہ میں ان کو پلے کروں.
لیکن یہ بڑا غلط کیا گیا، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ ایران کے خلاف اور سعودی عربیہ اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر جو پاکستان ہے ادھر ساتھ دے گا، تو یہ عمل جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا. ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ بولیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ شیعہ مسلک کے جو لوگ ہیں، بلکہ یقین ایک طرف ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ میں کتنے جرنلسٹوں کو جانتا ہوں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور پہلے بڑے بڑے بولتے تھے، آپ ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے. ہاں کسی اور نے کہا ہو تو کسی حد تک ایک دو ویڈیو انہوں نے کر دی کہ کم از کم کسی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہو جائے، تو بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن وہ بھی خاموش ہیں، کیوں؟ کسی کو کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے. تو یہ جو کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے، وہیں پہ اسرائیل اور امریکہ ایک دوسرے کو وضاحتیں دے رہے ہیں کہ امریکہ نے جب آئل ریفائنریز کے اوپر حملہ کیا، تو اسرائیل نے حملہ کیا تو امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ ہم سے نہیں پوچھا گیا، ہم نے نہیں کیا. اسرائیل نے پھر بیان جاری کیا جی کہ یہ ہم نے امریکہ کی مرضی اور منشا اور مشاورت کے بعد کیا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو وضاحتیں دے رہے ہیں، اور امریکہ کے عوام اور باقی آپ دیکھیں وہاں سے جو میئر ہیں اور دیگر جو ان کے لوگ ہیں، کچھ ریزائن کر رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم ناکام ہوئے ہیں، ہم دنیا کے اوپر رول کرنے والے تھے، یہ جو ون آرڈر تھا دنیا کا، یہ جو آپ سپریم بنے ہوئے تھے، یہ تو متھ ٹوٹ گئی. تو اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو زمینی فورس ہے جب اس کو بھیجنا ہے تو اس کا واحد راستہ جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے ہے. تو اس وجہ سے پاکستان وہاں پہ شامل ہوگا، تو وہاں پہ وہ زمینی فورس بھیجیں گے. میں آج پھر ایک بات بتا دیتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات. امریکہ کی مدد سے پھر ذکر کروں گا، عراق 10 سال ایران کے خلاف جنگ لڑا، نہیں جیت سکا. 46-47 سالوں سے کوشش کر رہے ہیں رجیم چینج کی، نہیں ہو سکی. پاکستان بھی کوشش کر لے، نہیں ہو سکے گا. اور جب پاکستان ایسی چیزیں کرے گا تو پاسداران انقلاب جو ہیں، وہ جو جہاد کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہیں. انہیں ان کی انٹیلیجنس بتا دے گی کہ پاکستان کی طرف سے ایسے ہوئے تو وہ مزائل اس طرف بھی آ سکتے ہیں. تو کیا پاکستان کے اندر جو شیعہ علماء ہیں، جو شیعہ کمیونٹی ہے، وہی صرف اٹھیں گے اس اقدام کے خلاف، یا عام پاکستانی بھی اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے میجورٹی جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. تو سعودیہ اور دبئی پریشان بھی ہیں اور خواہش مند بھی ہیں کہ ایران کو جو ہے وہ تباہ کیا جائے، اور اب بھی وہ اسرائیل اور امریکہ کے چنگل میں ہیں. صاحب آج کہاں گیا وہ بورڈ آف پیس جس نے غزہ میں امن لانا تھا؟ اب تو مسجد اقصی میں نماز عید بھی پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ نہیں ادا کرنے دی گئی. وہاں پہ چیزیں بند کر دی گئی ہیں. ان چیزوں کا تعلق بھی ان پیشن گوئیوں کے ساتھ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر نے اپنے دور میں کی تھیں. حدیث کے اندر موجود ہے مسجد اقصی کی اہمیت اور سارا کچھ. تو یہ ساری صورتحال اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران جو ہے وہ تاحال کامیاب ہے. اس میں رشیا، اس میں چین اور دیگر ممالک کی مدد شامل حال ہے، اور ذاتی طور کے اوپر وہ تگڑے ہیں. تو ابنائے ہرمز کی بندش جب تک یہ چیزیں رہیں گی، آپ ان کی گیس کی چیزوں کو تباہ کریں گے اور وہ آپ کی ان جگہوں کے اوپر بھی حملہ کریں گے. دیکھیے برطانیہ سمیت دیگر جتنے ممالک ہیں ان سب میں گیس اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، انگلینڈ نے، فرانس نے، فلاں اٹلی سمیت اسپین. تو یہ ساتھ دے بھی دیتے تو آپ کیا کھوار لیتے ایران کا؟ دیکھیں اسلامی ممالک جو بالکل پڑوس میں ہیں انہوں نے ساتھ دیا نا، کیا کر لیا آپ نے؟ تو جو اسلامی ممالک تھے جب انہوں نے ساتھ دیا تو انہوں نے ایران کا کیا کر لیا؟ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ہون رام ہے. آپ نے تو اپنا نقصان کیا نا. دبئی کا ستیہ ناس ہو گیا، لوگوں کو غیر محفوظ لگتا ہے ملک. یہ ببل پھٹ چکا ہے. 1.5 بلین لوگ، 15 لاکھ لوگ اپنے اور باقی کروڑ باہر سے منگوایا، ان سے انویسٹمنٹ کروائی اور عیاشیاں کر رہے تھے، شکار، بیلی ڈانس، فلانا سارا کچھ. 2 دنوں کے اندر ستیہ ناس ہو گیا. کیا کیا آپ نے اپنے ملک کے لیے؟ کہاں ہے آپ کی ایئر فورس؟ آپ ایٹمی قوت نہیں بن سکتے تھے؟ ایران کیوں نہ ایٹمی قوت بنے؟ بھائی اسرائیل، امریکہ اور سارے بنے، اور وینزویلا کے صدر کو اور سب لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں، افغانستان میں تباہی کریں، پاکستان کے اندر آئیں، آپریشن کریں، اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے جائیں. کیا اس لیے لوگ پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب انسان کو بنایا تو خانہ کعبہ کی قسم کھائی، 4 قسمیں کھا کے بنایا. کہا میں ایک شاہکار بنا رہا ہوں. اللہ کو کیا ضرورت تھی
قسم کھا کے یہ کہنا کہ میں انسانی شکل میں ایک شہکار بنا رہا ہوں فرشتوں، تم دیکھنا یہ کیسا شہکار ہے، اور ثابت ہوا نا انسان اشرف المخلوقات بنا کے اللہ نے بھیجا، باقی تو اچھے برے لوگ تو سارے ہوتے ہیں۔ میں ایک محفل میں تھا تو وہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب کہہ دیا گیا کہ ایسے ہوگا ایران، یہ وہ ساری چیزیں، امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال صاحب آئیں گے تو ہوگا، تو پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ضرورت کیا ہے کچھ کرنے کی؟ تو بعض جگہوں کے اوپر ہم جواب دیتے ہیں، بعض جگہوں پہ نہیں دیا جاتا، آئی کیو لیول دیکھنا پڑتا ہے۔ بھائی جان اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا تو بس آپ بیٹھ جائیں، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے حصے کا کرنے والا کام کون سا ہے۔ آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، صرف دل میں محسوس مت کیجئے کہ یہ برا ہو رہا ہے، یہ تو ہوگا، دنیا بنی ہے، اور جب کہہ دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہیں سے دور کا آغاز ہوگا جہاں سے ختم ہوا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسانی سوچ کے اس کی مت ماری جاتی ہے اگر نہ بتایا ہوتا۔ تو جب وہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے واپس، ہمارا ایمان ہے چیزوں کی، تو ان کی نگاہ جس طرف دیکھے گی، یہ ایٹمی میزائل، یہ موبائل، یہ کیمرہ جس سے میں آپ سے بات کروں، یہ سب مایا ہو جائیں گی، ہے ہی سب مایا، میلٹ ہو جائیں گی چیزیں، وہی پتھر کا دور واپس آئے گا، عروج ملے گا، چیزیں ہوں گی۔ ہاں کس نے اپنے حصے کا کیا کیا، کتنا کام کیا، یہ تو اس کو جواب دینا ہے نا اللہ کو، فرشتوں کو جب حساب کتاب ہوگا۔ عمران خان صاحب کی عید جو ہے وہ 5ویں جیل میں ہوئی، ایک بھی عید ان کو پڑھنے نہیں دی گئی، یقیناً اس عید کے اوپر بھی اور پہلی عیدوں کے اوپر بھی کپڑے جو تھے ان تک نہیں پہنچے، جوتے نہیں پہنچے۔ اب تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمران خان کو یہ کیسے چھوڑیں گے اور کیوں چھوڑیں گے، جب یہ شیعہ مسلک کے لوگوں کو بلا کے یہ دھمکی دے سکتے ہیں تو عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اکثر یہی کہتے ہیں، پہلے نہیں کہتے تھے، اب ہم نے کہا پورا ہی سچ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا بکواس نامہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے، مذاکرات ہو رہے ہیں، فلاں چیزیں، اور یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھیے گا۔ تو جو عمران خان کو عید کے اوپر کپڑے نہیں پیش کرنے دیتے، عمران خان کو عید نہیں پڑھنے دیتے، وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں تحریک انصاف جو ہے، ادھر ہماری فورسز ایران کی طرف ان کے خلاف چلی جائیں گی، جنگ جو تھی رمضان کے مہینے میں شروع کی افغانستان کے ساتھ، اور عید کو وجہ بنا کے بند کر دی، اور بھائی عید کا دن اہم تھا یا پورا رمضان اہم تھا؟ اس کے بعد سہیل افریدی صاحب نے پیغام دیا جی کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ کا امن اس کا دوبارہ سے آغاز کریں گے۔ تو جب یہ آغاز ہوگا، عید کر چکے ہیں، آج عید ہو جائے گی آپ لوگوں کی، اس کے بعد کیا پلان ہے ان کے پاس؟ ایک طرف جنگ و جدل ہے، شیعہ مسلک کے لوگ اذیت کا شکار ہیں، ایران کے حالات اور واقعات ہیں، افغانستان کی جنگ ہے، آپ نے اپنے لیڈر کی رہائی بھی آپ کو چاہیے، ملک میں مہنگائی ہے اور کوئی قانون نہیں ہے، آئین کے اوپر عملداری نہیں ہے، انصاف کا سسٹم بالکل نہیں ہے۔ تو کیا سہیل افریدی کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس سارے ماحول کے باوجود آپ باہر نکلیں گے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، تو کوشش کریں گے آج ایک اور ایپیسوڈ بھی کریں دوسرا۔ تو ایک مرتبہ پھر تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، تو انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔